बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का जो पहला दौर था वो मुकम्मल हो गया। अब जो अगली मुलाकात है वो अगले साल के अंदर है। तहरीक इंसाफ कहती है कि हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उसमें जो मुतालबात हैं माविराए आइन उसमें कुछ भी ऐसा दर्ज नहीं है, मगर जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया या मैं कहूँ कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम दिया है वो ये है कि कौमी मुफाद हर सूरत मुक़द्दम रखा जाएगा। अब इसको मुज़ाकरात से जोड़ा गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इतने कामयाब रहेंगे, क्या निकलेगा इन मुज़ाकरात के अंदर से, इसके ऊपर तो बात होगी। मगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर से जो सज़ाएँ दी गई हैं उन सज़ाओं की बाज़गश्त यूरोपीय यूनियन तक भी पहुंची है। और सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है वो खतरे में पड़ गया है, क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वो एक ख़त आप लोगों के सामने रखेंगे और इसकी तफसील रखेंगे कि किस तरह से उनके तरफ से ये कहा गया उस ख़त में वज़ीर ख़जाना को कि पाकिस्तान जो है अब वो कारोबारी फ्रेंडली मुल्क नहीं रहा है। साल 2024 इकॉनमी के लिहाज से तो कुछ अच्छा नहीं रहा, मगर अगले साल के लिए चैलेंजेस क्या कुछ हो सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान जो यूरोपीय यूनियन को 5.4 अरब डॉलर की बरामदात करता है, इससे मुतालिक भी कई अहम चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ही ज़रूरी है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो चलिए अच्छा हो गया मुज़ाकरात हो गए, मगर वो एक छेड़छाड़ तो अभी भी जारी है, हुकूमत भी छेड़ रही है, PTI वाले भी अपनी चूंच फंसा रहे हैं। जब आपस में चूंचे लड़ेंगी तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पे एक जैसे मौक़िफ़ के साथ किस तरह से बैठा जाएगा? टॉक शोज को रोज़ की ताज़ा खबर चाहिए होती है, तो आज क्योंकि आजकल खबरों का फुकदान है, आधी चीज़ों पे बात की नहीं जा सकती, आधी पे बात करना फजूल है। तो इसलिए जब वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन दी एब्सेंस ऑफ न्यूज़ ये फोकस आता तो लगता है कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और अगर हुकूमत के बयानात देखें तो रातों रात सारे जो है ना बड़े बड़े जो उनके हॉक्स थे, उकाब जो थे ना, वो फाख्ताएँ बन गई, डव्स बन गए हैं जो ओवरनाइट जो है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है और मुस्बत सोचें। मुस्बत हर किसी का इसरार जो है ना वो मुस्बत होने पे है। फिर राना सनाउल्लाह जो है अभी कुछ हफ्ते पहले, वो दिन पहले ये फरमा रहे थे कि जनाब ये अदालतों से ही मसला हल होगा, ये हम इनको कुछ नहीं दे सकते, ना देना चाहते हैं ना दे सकते हैं। ये जो भी इन्होंने गिरफ्तारियों से छुटकारा हासिल करना है, ये 26वीं तरमीम है या 8 फरवरी है, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। आज उन्होंने फरमाया है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं चल सकती। इस तरह ही राजा परवेज़ अशरफ जो है और एक 8-9 मेंबर की ऑल पार्टी जो है ना उनका एक टीम बनाई गई है। उनके जो PTI के जो एलाइज थे 3, बेसिकली तो एक असद कैसर थे वहाँ पे और बाकी 2 उनके एलाइज हामिद रजा साहब और नासिर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी छोटी छोटी स्टपनियाँ हैं बेचारों की, सिंबॉलिक उनकी रिप्रेजेंटेशन है। PTI वाले वो जो बैठे हुए थे उनकी शक्ल से, चेहरे से, एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि ये मजबूरी में बैठे हुए हैं, इनको इसमें से मिलने वाला कुछ नहीं है। हुकूमत वाले भी तो बेजार थे आमिर साहब। तो उसका सबसे बड़ा नहीं, हुकूमत वाले बेजार नहीं थे। वो आप देखें ना, अंदर MQM के बैठे हुए थे, फारूक सत्तार साहब, अलीम खान को आप देखें वो बेजार है, राना सनाउल्लाह साहब भी बस बेजार नहीं, उनकी बड़ी तुक समझ आती है वहां पे बैठने की। उनको ये किसी ने लेट समझाया है या बताया गया है कि आपने ये करना है, हुकूमत के लिए विन विन है। आप देखें कि यहाँ पे ये इसका ऑप्टिक्स जो इसकी जब जा रही हैं उससे जो हुकूमत ने एक लंबी, एक तो ट्रक की बत्ती गुजार दी, इस तरह 2-2.5 साल PDM के और निगरान गवर्नमेंट के गुजर गए, तो वो ये हफ्ते देखते हैं, महीने, कितने अरसा, जितना अरसा ये चलाया जाए चलाया जा सकता है ना, उसका उनको नुकसान कोई नहीं है। एक तो उससे थोड़ा सा ठहराव आ गया है, जल्द से जुलूस नहीं होगा उनका। दूसरा, उनकी कबूलियत हो गई है लेजिटिमेसी का, कि यही पार्टी जो PTI ये कहती थी कि ये पार्लियामान जो है जाली है, मैंडेट इनका जाली है, ये बेइख्तियार हैं, इनसे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं और बात करने की हम चाहते भी नहीं हैं। तो सडनली जब आप उनको ये कबूलियत कर लेते हैं कि नहीं नहीं आपके साथ बैठे हुए हैं, ये जो ऑप्टिक्स आप दिखा रही हैं इस वक्त, उससे PTI ने उनको मान के उनकी कबूलियत कर ली है कि हाँ आप पार्टियां
ہمیں آپ سے ہی انصاف چاہیے, آپ ہی ہمیں کچھ ڈیل لے کے دیں. تو یہ اس کے اندر وہ ہے. دوسرا ایک دیکھیں نا, انٹرنیشنلی بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بیچارے اوورسیز پی ٹی آئی والے لندن اور امریکہ میں جو شور مچاتے پھرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ کی اپنی جو پارٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, بات چیت کر رہی ہے, اسٹیٹسمین کا ایک انٹرنیشنلی بھی میسج جاتا ہے, لوکلی بھی جاتا ہے کہ دیکھیں سڈنلی جو ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی جو ہے وہ کتنے بڑے اسٹیٹسمین, اور پیس کی بات ہے. یہ ویسے بھی بڑا فیشنیبل ہوتا ہے نا, یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں, یہ جو اس طرح کی باتیں کرنا, قوم ملک سلطنت کے لیے جو ہے نا افہام و تہیم سے بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر اچھے بچوں کی طرح بیٹھا جائے, کیا جائے. گورنمنٹ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں پی ٹی آئی کے ریزن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے اتنے اچھے بچے بن کے جو بیٹھے ہوئے تھے, ویسے تو 4 ان کے جو مین بچے ہیں وہ بہانے کر کے آئے ہی نہیں ہیں. صرف اسد کیسر پی ٹی آئی کی طرف سے تھے. اس کے بعد جو باقی 4 لوگ ہیں ان میں جو ہے حامد خان نے کہا جی میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں, عمر ایوب اور کنڈا پور نے کہا کسی کی کیبنٹ میٹنگ آ گئی, عمر ایوب نے کہا جی میری پیشی تھی, سلمان اکرم راجہ ہر کوئی اپنی مجبوری بتا کر نکل گیا. وہ کیونکہ ان کو ورکر کی طرف سے جو ہے نا ایک اٹیک آتا ہے. ورکر کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمارے کیا اس سے کیا ریلیف مل رہا ہے. انکنڈیشنل ہے کہ جی وہ ان کا جی لکھ کے دیں. اب وہ لکھ کے دیں گے, پھر وہ اس کو پڑھیں گے. تو فی الحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ورکر یہ سوچتا ہے کہ نہ ہماری رہائیاں ہو رہی ہیں, نہ ہمارا کوئی بتایا جا رہا ہے کہ مقدمات جو ان کے بقول جعلی ہیں وہ واپس لیے جائیں گے, نہ مینڈیٹ واپس ہونے کا 8 فروری کے واپس ہو رہی ہے. تو کس لیے آپ بات کر رہی ہیں؟ اور ساتھ میں آج اس کے ساتھ ہی 2-3 جو اور اشارے آئے ہیں. فار ایگزامپل یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ جو ہے سنا دیا جائے گا, اس کو محفوظ کیا گیا تھا, تو وہ آج مؤخر کر دیا گیا ہے. اس وقت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں کر دیا گیا. تو وہ ریلیف آج ان کو نہیں ملا کیونکہ پی ٹی آئی اس کو ریلیف دے رہی تھی کہ ہمارے خلاف بھی اگر آئے تو ہم ہائی کورٹ میں جا سکیں گے, شاید وہاں سے انصاف مل جائے. تو ایک ان کو یہ جھٹکا ملا جو ہے. دوسرا ملٹری کورٹس کا جو ہے وہ 25 لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں. تو اس کا مقامی تو یہ بیچارے انہوں نے کیا پی ٹی آئی والوں نے کرنا یا کسی نے وہ کرنا, تو وہ ایک بحث جاری ہے. مگر اس کی جو اہم بات یہ ہے کہ یورپین یونین نے اس کے اوپر بڑا سخت قسم کا اپنا ایک پریس ریلیز دیا ہے, اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ جناب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, انہوں نے ساتھ میں اس کے ساتھ جو جی پی ایس پلس جس کا جو ہمیں ایک مراد دی ہوئی ہے کہ یہاں سے 60% جو ہماری برآمدات یورپین یونین میں ہیں. یاد رہے کہ امریکہ کے بعد یورپین یونین ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. ہماری 5.4 بلین ڈالرز کی 1.2 ٹریلین 1200 ارب روپے کی برآمدات ہیں, جس کے اندر جو کوئی 66% جو برآمدات ہیں اس کے اوپر وہ ہمارے سے 0 ٹیکس لیتے ہیں, جو کہ بہت بڑی ایک فیسلٹی ہے. تو انہوں نے یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ جناب یہ جو فوجی عدالتیں ہوتی ہے یہ منافی ہیں جو جمہوری روایات کے, سول معاشروں کے. اور آپ نے جناب ہمارے ساتھ یہ انٹرنیشنل کونویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سائن کیا ہوا ہے. پاکستان نے پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں, معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ بنیادی پارلیمانی جمہوری روایات کی پاسبانی کریں گے. یہ اس کے منافی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی یاد پریس ریلیز کے اندر ذکر کیا ہے, ایک ہے کہ یہ ایک اشارہ دے دینا, انہوں نے اشارہ نہیں دیا, بہت سخت الفاظ میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جناب آپ کو ہم جی پی ایس پلس سٹیٹس دیتے ہیں, اس کے مطابق آپ کے لیے یہ واجب ہے کہ آپ نے ہمارے سے لکھ کے سائن کیا ہوا ہے کہ آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے. تو یہ اس کی وائلیشن ہے. سپریم کورٹ میں تو کیا وہ فیصلہ, اس کی اپیل ہے, کب آئے گی تب آئے گی. یہ ایک گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں اور ملک کے لیے بھی ایک سوچ بچار کا مقام ہوگا کہ جناب یہ ایک بہت بڑا ہے. ہم آلریڈی ہی قرضوں میں جکڑے میں ہیں, ہم آلریڈی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری پہلے ہی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈاواں ڈول ہیں, ہماری انڈسٹری بیٹھی جا رہی ہے.
यूरोपियन यूनियन सेकंड बिगेस्ट पार्टनर जो ट्रेड का है, उनकी तरफ से इशारा एक बड़ा ही तशवीशनाक अलार्मिंग है। अब ये भी देखना होगा क्या जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बड़ी ताकत है जिसकी तरफ पीटीआई नजरें लगा के बैठी है, अमेरिका, ट्रंप आते हैं, तो वो भी क्या उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा अगर आ जाता है तो ये एक किस्म की एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन आमिर साहब, इस वक्त मैं ये भी बता दूं कि मामलात चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदालत के हवाले से भी डिस्कस होने जा रहे हैं, और इस वक्त हमें स्टूडियोज में हमारे 92 न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोर्ट को बड़ा अच्छा कवर करते हैं, साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साकिब, आगे पे वक्त करिए। जी साकिब, मैं आपसे पहले लीगल मामलात कर लिया जाए, डॉक्टर साहब के साथ वो पॉलिटिकल भी करेंगे। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का ये एक्सपेक्टेड ही था, मगर कोई क्या आपके उस पर क्या व्यूज़ हैं कि इसका स्टेटस क्या है, और कल को ये सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला वन वे और अनदर होता है तो उसके क्या असरात होंगे? एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सज़ाएं हुई हैं वो इंटरनली ही वहाँ पे इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, और वहाँ पे मिलिट्री के अंदर ही आर्मी चीफ से माफ़ी की दरख्वास्त भी की जा सकती है, और उसके बाद जो हाई कोर्ट्स है वहाँ पे भी ये फैसले चैलेंज हो सकते हैं, और उसमें भी कुछ तकनीकी मामलात हैं जिनको अभी जो है वो हाई कोर्ट्स देख रही हैं, मुख्तलिफ केसेस वहाँ पे पेंडिंग भी पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला है वो है सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है, उसमें ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होना है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पे पहुंचती है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते, तो फिर इनका स्टेटस क्या होगा? सबसे अहम जो सवाल है वो सामने आता है। उसमें दो किस्म की जो आरा माजी में जो प्रेसिडेंट्स उमूमी तौर पर हम देखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हीं पे जाएगी या जो है वो सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि ये सारे ट्रायल जो है वो कलअदम और इनको जो है वो रिहा कर दिया जाए, या इनको सिविलियंस जो है वो ट्रायल इनके किए जाएं, क्योंकि ये सारे मुल्ज़मान तकरीबन 19 माह पहले ही सजाएं काट चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते हो सकता है 2-3 माह लग जाएं, तो वो 22-23 माह हो जाएंगे। तो इस सारे तनाजुर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये भी मुमकिन तौर पर कह सकती है कि अगर सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं और ये तय पा जाता है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जो हो चुका उसको आप फिलहाल जो है वो हो चुका, और अब आइंदा से जो है वो सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है, और वो उन फैमिलीज या उन जो मुल्ज़मान थे जिनको अब सजाएं हो चुकी हैं उनको देखते हुए भी, क्योंकि रिसेंटली भी जो उनकी फैमिलीज थी उन्होंने फोर्स किया, उनके वकला ने फोर्स किया कि जो भी है जैसा भी है हमें जो है वो आप मिलिट्री कोर्ट्स को कहें कि जो है वो आप फैसले सुना दें, क्योंकि टाइम बहुत गुजर चुका था, 19 माह हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंच रही थी, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, लेकिन मशरूत इजाजत दी कि मिलिट्री कोर्ट फैसले जो है वो सुना लें। अभी भी 25 लोगों के फैसले सुनाए गए हैं, टोटल 85 हैं, तो 60 ऐसे जो है वो मुल्ज़मान मौजूद हैं जो मिलिट्री की कस्टडी में हैं, जिनके फैसले अभी जो है वो आना बाकी हैं। ये इसका लोगों को, आम आदमी को इसका बैकग्राउंड भी ज़रा याद करवा दें कि पाकिस्तान में एपीएस का जब पेशावर का वाक़या हुआ था 2016 में, जो पहले मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन जो ट्राई किए गए उसके लिए आईनी तरमीम लाई गई थी 2015 से, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा साकिब, 17 तक, और फिर 17 से 19 तक उसको एक्सटेंड किया गया था। तो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो इस तरह की नज़ीरें हैं, या वो मार्शल लॉ की हैं या इस तरह की आईनी तरमीम के ख़ास वो है, ये पहली दफ़ा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब फ़िलहाल फैसला तो कर दें तो पेंडिंग ये वाला होगा, इसकी नज़ीर वैसे नहीं मिलती, ऐसा ही है? बिल्कुल इसकी नज़ीर मिलती नहीं है, लेकिन जो पीटीआई का दौर था उस दौर में भी जो इंडिविजुअल्स थे सिविलियंस, जो आप बता रहे थे कि इसके जो है अभी लेटेस्ट उसका क्या, अब ये क्योंकि ये आगे है जुज़वी तौर पे अदालत ने जो मुझे याद पड़ता है इजाज़त दी थी, और वैसे ही 1-1.5 साल हो गया है, तो काफ़ी ये 20 लोग के करीबन जिनकी साल की सज़ा थी तो वो रिहा हो गए हैं। तो इसके अब क्या, अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? इसमें दो ही चीज़ें होनी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, फैसला करना है कि फ्यूचर में क्या होगा, या ये जो जिनके ट्रायल्स हुए हैं इनका फेट क्या होगा, और दूसरे नंबर पे अब जो जिनको सजाएं हो चुकी हैं
ان کو ہائی کورٹس جو ہے وہ کیسے دیکھے گی؟ کیونکہ اگر سیولین سائڈ سے دیکھا جائے تو ابھی 10 9 تقریباً 7 5 اور 4 سال بلکہ 2 سال کے تقریباً 4 یا 5 جو ہیں ملزمان ان کو 2 سال کی سزا ہوئی ہے. تو عمومی طور پر سیولین سائڈ سے یہی پریسیڈنٹ ہے کہ 2 سال کی سزا میں جیسے ہی اپیل فائل ہوتی ہے تو ان کی سزا معطل کر دی جاتی ہے. ایون 3 سال کی سزا میں بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ معطل کر دیتی ہیں. لیکن جو ملٹری کورٹس کے فیصلے ہیں ان کو تکنیکی لحاظ سے تھوڑا سا مختلف دیکھا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹس ان فیصلوں کو اگر یہ چیلنج ہوتے ہیں ہائی کورٹس میں تو ان کو جو ہے وہ کیسے دیکھیں گی, کیسے جو ہے وہ ٹریٹ کریں گی. اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ سیولینز کے جو ٹرائلز ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی کچھ انڈیویجول سیولینز کے ٹرائلز ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب آ کر دوبارہ سے جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف اکثر آرگومنٹ یہ والا آتا ہے کہ اب یہ جو شور مچا رہے ہیں ان کے دور میں کچھ اس طرح کے کیسز تھے جو کہ ایکسیپشن ادر دین جو میں نے ذکر کیا وہ والی ایکسیپشن تھی کہ ان کے دور میں بھی یہ ہوتے رہے. جی بالکل, اس وقت بھی یہ ٹرائلز ہوئے اور اس کے بعد ہائی کورٹ سے ان کو اس طرح ریلیف نہیں ملا. اب ایک نئی صورتحال ہے جو ہائی کورٹس میں جب جائیں گے تو ہائی کورٹس کے سامنے جو پروسیکیوشن ہے یا آپ گورنمنٹ سائڈ یہ کہہ سکتی ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ ابھی سیٹل ہی نہیں ہوا سپریم کورٹ سے تو اس لیے جو ہے وہ ابھی اس کو ڈیفر کیا جائے یا ابھی اس کو نہ دیکھا جائے. اور ہائی کورٹس بھی عمومی طور پر ان کیسز میں نہیں جاتی جو سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ کو میرے خیال میں یہ چاہیے, یہ ابھی بھی یہ چاہیے, اس سے پہلے بھی, کیونکہ جولائی سے لے کر ابھی دسمبر تک سماعتیں نہیں ہوئی تھی, تقریباً 5 ماہ گزر چکے تھے اور اس وجہ سے ہی فیملیز نے زور ڈالا کہ ان کو جو ہے وہ فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے. سپریم کورٹ کو کیونکہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے, سپریم کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر, اور یہ جو چھٹیاں کی گئی ہیں کوئی میرا خیال ہے اگر چھٹیاں جو ہے وہ نہ بھی کی جاتی تو اس میں کیا ایشو تھا, لیکن چھٹیاں کی گئی ہیں, چھٹیوں کے بعد بھی آ کر روزانہ ایک ہفتہ سن کر اس کا فیصلہ کر دیں. ایک کوسچن آف لا ہے جو پچھلے سال دسمبر میں ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, اس کے خلاف یہ اپیل ہے اور اپیل 1 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ نہیں کر پا رہی. پہلے جو اس کے اندر وہ جو آبویس ریزن سمجھے جا رہے تھے, اب تو وہاں پہ ایک انقلاب کیونکہ آ چکا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اس کی حیت ہی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے, ایک آئینی کورٹ بھی آ چکا ہوا ہے, اس کی کمیٹی کی حیت بھی جنہوں نے یہ بینچ ڈیسائیڈ کرنے ہیں اس کی حیت بھی تبدیل ہو گئی ہے. تو ابھی کیا یہ چیز آپ کے خیال میں اندیشہ ہے کہ یہ آڑے آنے کا, کہ یہ ڈیلے ہونے کا اب کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہو سکتی. ایون جو سپریم کورٹ کے اسی آئینی بینچ نے جو سابق چیف جسٹس ہیں جواد اس خواجہ, ان کو 20,000 کا فائن بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بینچ ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنا ہے تو جب تک کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تب تک اس کو جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا جائے. تو یہ تاریخ میں مطلب ایک غیر معمولی ہوا کہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی ایک سابق چیف جسٹس کو جو ہے 20,000 جو ہے وہ جرمانہ کیا. سن وہ روزانہ کی بنیاد پر رہے تھے لیکن 3-4 سماعتیں ہی اس کے بعد چھٹیاں آ گئی ہیں اور اب چھٹیوں کے بعد کیونکہ یہ جو آئینی بینچ ہے اس کو بھی 6 ماہ کا توسیع مل گئی ہے اور یہی آئینی بینچ کنٹینیو کرے گا. یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہوا کہ وہاں پر جو چیف جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس جمال خان مندوخیل, سپریم کورٹ کے 4 جج یہ کہہ رہے تھے کہ تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیا جائے, لیکن جسٹس امین الدین خان جو ہے انہوں نے جو ایگزیکٹو تھے یا حکومتی سائڈ تھی ان کو ان کے ساتھ جا کر ووٹ کیا اور یہی پھر آئینی بینچ 6 ماہ کی توسیع اس کو مل گئی ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ابھی توسیع جو یہ 6 ماہ کی ہوتی ہے اس سے یہ جو 2-4 ماہ 6 ماہ کی توسیع ہے اس سے پھر یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک کڑکی لگ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ لگ گئے ہیں تو ان کی بھی پرفارمنس دیکھی جائے گی اور وہ کیونکہ اب جو ڈویژن ہے وہ جو لگائے کا وہ اس کے اندر ایگزیکٹو کی وہ جو ہے اکثریت ہے اور یہ ایگزیکٹو کے ہی ڈیسیجن ہے کہ کڑکی ایک لگی ہے گو کہ سندھ والے نہیں مان رہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مضافات کے دورے پہ بہت رہتے ہیں. پہلے وہ گوادر میں دیکھنے گئے کہ وہاں پہ جو ہے انقلاب جو ہے انصاف کا پہنچا ہے کہ نہیں. اس کے بعد سندھ میں گئے, کل سکھر گئے اور آج کی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ صادقہ آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں انصاف کا ہوا کہ نہیں. بڑی اچھی بات ہے, مضافات میں بھی دیکھنا چاہیے. مگر جو اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ کے اندر 26ویں آئینی ترمیم اور یہ ملٹری کورٹ کا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں سال سے یہ نہیں ہو رہا, اس کی طرف کب کیا امید رکھے, کب تک نظر پڑ جائے گی؟ 26ویں آئینی ترمیم کا ہی معاملہ ہے. پہلے چیف جسٹس یحییٰ فوزی صاحب کو جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس پہ فل کورٹ بنا دیں, لیکن وہ فل کورٹ نہیں بنی. اب دوسری اٹیمپٹ جسٹس منصور علی شاہ اور باقی یہ ججز نے کی ہے
کہ جو ابھی جوڈیشل کمیشن تھا اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تو وہاں سے بھی یہ پتا چلا کہ 6-7 سے مطلب 6 جو ووٹ تھے وہ اس حق میں تھے کہ ساری سپریم کورٹ کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیا جائے، اور 7 مطلب حکومت نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ اکثریت میں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پوری سپریم کورٹ کو فل کورٹ کو جو ہے وہ آئینی بینچ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پیچھے بڑی ریزن یہ تھی کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم سنی جانی ہے، اس کے خلاف درخواستیں سنی جانی ہیں، درجن بھر سے زائد درخواستیں ہیں جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ 8 سپریم کورٹ کے سابق صدور ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سول سوسائٹی سے باقی جو بار ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو کیس سنا جانا ہے وہ یہ آئینی بینچ نہیں سن سکتا، قانونی طور پر تو سن سکتا ہے لیکن ایتھیکلی وہ نہیں سن سکتے کیونکہ وہ خود بینیفیشری ہیں۔ معاف کیجئے گا ثاقب بشیر صاحب، یہ جو لفظ آپ یوز کرتے ہیں نا بڑا آپ کا فیشنیبل ہے، ایتھیکلی، یہ ایتھک تو ختم ہو گیا جب یہ آئینی بینچ کے متعلق ہے کہ یہ اس کی آئینی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جس کے متعلق یہ شکایت ہے، جب وہ خود سن رہا ہے تو ایتھکس تو آپ ذرا سائیڈ پہ کر دیں، مجھے پریکٹیکل ورلڈ کی حقیقی دنیا کی صورتحال بتائیں کہ یہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی کیونکہ ٹیک اپ کیا گیا ہے اور وہاں سے ہوائیں ذرا اور قسم کی کوسٹل جو ونڈز آ رہی ہیں نا وہ ڈیفرنٹ آ رہی ہیں۔ وہاں پہ پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے ایک تو ان کے جو 8 سینئر ترین فارغ کر دیے تھے انہوں نے اپنے دائرہ اختیار اور بتایا ہے، تو وہاں سے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ منافی ہو، یہاں کی ہواؤں کے منافی ہو، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ وہ الٹیمیٹلی اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ آنا تو سپریم کورٹ میں وہ بھی جی جو سپریم کورٹ میں آنا ہے، اور سپریم کورٹ ٹون تو سیٹ ہو جائے گی۔ اگر فرض کریں وہاں سے جس طرح کی کوسٹل ونڈز آ رہی ہیں تو وہاں سے کوئی آئے گا تو وہ پھر وہ تھوڑا سا یہاں پہ ایتھیکلی جو آپ کا فیوریٹ ورڈ ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اس کو ٹوٹلی رد کرنا، آرگومنٹ بھی تو دینے پڑیں گے نا۔ نہیں، وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ ایک طرف دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن میں اٹارنی جنرل جو ہے وہ ووٹ کر رہے ہیں اسی آئینی بینچ کو، اور اسی آئینی بینچ کے سربراہ بھی اپنے آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، اور اسی آئینی بینچ کے سامنے جتنے کیسز جا رہے ہیں تو وہی اٹارنی جنرل پیش بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے جب آپ یہاں پہ ایتھیکلی تو نہ بار بار کہیں، بار بار جو ایتھیکلی کہتے ہیں نا وہ ہمیں بھی برا لگتا ہے سن کے جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں عدالتوں میں۔ ایتھیکلی تو میرا تو اب مجھے کوئی امید نہیں رہی نہ کوئی۔ ہاں یہ سندھ کے اندر بڑا کیا، ابھی پنجاب کا دیکھنا ہے، یہ تھوڑا سا کرائٹیرین انہوں نے کہا جی صحت کے اور انٹیلیجنس ایجنسی کی ان کی سوابدید پہ رپورٹ کر دیا، تھوڑا سا کرائٹیرین کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، تو دیکھنا ہے کہ پنجاب میں کیسے کیا ری ایکشن آتا ہے جب وہاں آئینی بینچ بنے گا، یا کے پی میں، بلوچستان میں۔ سندھ کا کوئی اتنا اچھا تجربہ نہیں رہا، ہائی کورٹ سے ابھی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے مزاحمت کی جو ہے نا وہ آ رہی ہے، مگر باقی سپریم کورٹ سے اور پھر بار سے، خاص طور پہ بار جو ہے وہ ہمیں جو 300-400 وکلاء کے خط آ رہے تھے وہ بھی خاموشی ہو گئی ہے ٹوٹلی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے سبمٹ کر چکی ہے پاکستان کے وکلاء برادری۔ اصل میں سب سے جو بڑی بارز ہیں وہ 2 ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق ایچ نائک صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جوڈیشل کمیشن میں نمائندہ بھی ہیں اور ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ بار میں بھی وہ اعظم جدید تارڑ ان کے گروپ کے جو ہے صدر بنے ہیں، ان کی میجارٹی ہے اس میں۔ تو دونوں بار جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کے ہر قسم کے جو اقدام ہوتا ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم، آئینی بینچ اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو وہ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بار جو ایسوسیشن لیول پہ جو سٹرائک ہونی تھی، احتجاج ہونا تھا، کوئی لانگ مارچ، کوئی اس قسم کی چیزیں ہونی تھی، وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی۔ حامد خان صاحب اعلان کرتے ہیں لیکن اس میں عملی طور پر ہمیں کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ لیکن جو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جس طرح کی وہاں سے چیزیں آئی ہیں، خاص طور پر ایک جج جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گے، تو اس قسم کی چیزیں کم سے کم اور کچھ نہیں تو انٹرنلی جوڈیشری پر ان لوگوں پر ایک پریشر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے جمال خان مندوخیل جو آئینی بینچ کا حصہ ہیں، جو 7 رکنی آئینی بینچ تھا، تو ان کی جانب سے جوڈیشل کمیشن میں یہ کہنا کہ نہیں آپ فل کورٹ تمام ججز کو آئینی بینچ بنائیں، تو یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ میں اندر ایک تبدیلی بھی آئی ہے، ہلکی پھلکی تبدیلی صحیح لیکن آہستہ آہستہ ایک تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ آپ تمام ججز کو جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے ڈکلیئر کر دیں، لیکن ان کی جو ہے وہ ووٹ کیونکہ کلیئرلی منصور علی شاہ صاحب جو ہے پہلے یہ جو کسی حلقہ جو انہوں نے خود بھی کہا، کسی کا خیال تھا کہ میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا تو وہ اپنی لڑائی
صحیح کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ جو سندھ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کا وہ جو آبزرویشنز آئی ہیں کہ دائرہ اختیار کے متعلق جس طرح کے وہ پہلے باندھ کے رکھ دیا گیا تھا کہ جناب آئینی عدالت ہی ہوگی, تو ان کی وہ اس کو وہ انہوں نے اپنا دائرہ اختیار جورسڈکشن جو ہے وہ خود اس کے پیٹرن طے کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے جی بالکل, وہ اب انہوں نے طے کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ کیسز بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں, ان کی سماعتیں جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اس میں پھر ایشو یہ آئے گا کہ ایک کیس بھی اگر سپریم کورٹ میں آ گیا اور سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ ہائی کورٹس کا آئینی بینچز میں کیا دائرہ اختیار ہوگا آپ جو ہے وہ طے کر دیں, تو پھر سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو فیصلہ دے گا پھر وہی سارا تمام ہائی کورٹس پر جو ہے وہ لاگو آئے گا. ابھی تک کی جو صورتحال ہے مگر ایک قیاس تو ہے کہ سپریم کورٹ میں اب صورتحال ایک مختلف ہے, آئینی عدالت کی حیثیت اور ہے, سندھ کے اندر جو ہے وہ اور ہے, باقی صوبوں میں ابھی وہ آئی نہیں ہے, تو وہاں بھی موڈ چیک کرنا ہے. تو جب ہر صوبے کی اور بڑی چھوٹی عدالتوں کے درمیان وہ جو ایک بیچ میں ہوتا ہے تنا ہوتا ہے, ٹرنک جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے, تو یہ کنفیوژن تو ہے. لاسٹلی میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو آج موخر ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ والا, اس کے اوپر کوئی بس وہ انہوں نے ٹائم مانگا ہے لکھنے کی ہے یا there's more to it؟ جی بالکل, بظاہر تو آج جو جج صاحب ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی میں نے فیصلہ نہیں لکھا اور آگے چھٹیاں بھی آ گئی ہیں, اس کے بعد ایک ٹریننگ بھی آ گئی ہے, تو اس لیے بعد میں انہوں نے بتایا کہ 6 جنوری. لیکن تھوڑا سا غیر معمولی اس لیے تھا کیونکہ تھرسڈے کو جمعرات کے دن جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے, ویسے عمومی طور پر 3:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, تو رات 5-6-7 بج گئے تھے, تو بہت بڑا ہال ہے, وہ وہاں پہ بڑی سردی ہوتی ہے. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کو ڈیٹ دے دیں, ہم جو ہے نیکسٹ ڈیٹ پہ کر لیں گے, تو کیونکہ عدالتی ٹائم بھی ختم ہو گیا. لیکن رات 9 بجے تک سماعت جاری رہی اور جمعرات کو انہوں نے کہا کہ منڈے کو فیصلہ سنایا جائے گا. اس دوران میڈیا میں کوئی چمگوئیاں بھی شروع ہو گئی کہ نہیں منڈے کو فیصلہ نہیں آئے گا, اور پھر عدالت سے سنڈے والے دن شام کو ہمیں یہ پتا چلا کہ کل فیصلہ نہیں آ رہا, اور آج پھر وہی ثابت ہوا. اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ چمگوئیوں میں یہ تھا کہ جنوری میں فیصلہ آئے گا, تو فیصلہ 6 جنوری کو آ رہا ہے, تو سب کچھ جو ہے وہ معمول کے مطابق میرے خیال نہیں ہے. آج ہمارے ویسے پروگرام کے اندر بھی چیزیں معمول کے حساب سے نہیں ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ سے بحال ہوا ہے, میں پہلے ان سے بات کر لیتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر بابر امان صاحب. جی وعلیکم السلام سرور. ڈاکٹر صاحب بہت معافی کے ساتھ ہماری اینڈ پہ ہی شاید ٹیکنیکل ایشوز آ رہے تھے. کوئکلی میں ہم نے پھر آپ کی ایبسنس میں ہی ملٹری کورٹس پہ خاص طور پہ پہلے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں ذرا گائیڈ کریں آپ. دیکھیں جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے حوالے سے 2 چیزیں آپ یاد رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا عمومی لا ہے جس کو جنرل لا کہتے ہیں, ضابطہ فوجداری, اس کے نیچے سے ایک بندہ جاتا ہے, وہ رپورٹ کرتا ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک تفتیشی لگتا ہے. تفتیشی اگر پیسے لے لے یا بے ایمان ہو یا کسی سے ڈر جائے تو آپ کو پولیس آرڈر کے نیچے اختیار ہے کہ مدعی فریق کے خلاف ملزم جو ہے وہ جا کے کسی اور جگہ سے تفتیش کروا لے, نمبر 1. اس کے بعد پھر جو تفتیشی ہے اس کے لیے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 172 ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روزانہ تفتیش کرے گا, ہر ایک چیز کو وہ ضبط تحریر میں لائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ایک 17 دن کے اندر رپورٹ پیش کرتا ہے عدالت میں, جو رپورٹ پبلک ہوتی ہے. پھر وہ عدالت اس کو پڑھتی ہے, پڑھنے کے بعد 190 کے نیچے وہ اپنا دماغ لگاتی ہے کہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا, اور پھر اس کے بعد ملزم کو طلب کیا جاتا ہے 204 کے نیچے. پھر اس کے خلاف شہادتیں طلب کی جاتی ہیں, شہادتیں پبلک پلیس کے اوپر ہوتی ہیں, اس کے اوپر مرضی کے وکیل کھڑے ہوتے ہیں, پھر ان کے اوپر جرح ہوتی ہے, پھر ملزم کو صفائی کی شہادتیں پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد ٹرائل مکمل ہوتا ہے. اس مقدمے میں جہاں بھی کوئی ہوگی ملٹری کورٹ ہوگی, مدعی بھی ملٹری کورٹ کا ہوگا, گواہ بھی ملٹری کورٹ کے ہوں گے, تفتیش بھی وہ خود کریں گے, اس کے بعد جرح بھی وہ خود کریں گے, اور پروسیکیوشن بھی ان کی اپنی ہوگی, اور پھر عدالت بھی ان کی اپنی ہوگی. اسی لیے جو یورپی یونین نے جس کنونشن کا حوالہ دیا ہے اس کنونشن کے مطابق اس کو آئی سی سی پی آر کہتے ہیں, اور اس کا آرٹیکل 14 ہے. یہ یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس نے چھٹی والے دن اتنا یہ سنگین مسئلہ تھا کہ انہوں نے اس سے بیان اپنا جاری کیا. اور اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں دوسرے پہلو سے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ملا ہوا ہے جی ایس پی, یہ اس سے مشروط ہے.
उन फिल्मों में से डॉक्टर साहब इसके ऊपर हम फॉलो अप करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे। हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमें वक्त देने का। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। डॉक्टर बाबर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। साकिब बशीर आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जिसके ऊपर शदीद खतरात मंडरा रहे हैं। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बड़ी मुफस्सल हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। साल 2024 के अंदर क्या कुछ हमने सोचा था, कितना कुछ अचीव कर सके, 2025 में कितने बड़े चैलेंजेस हैं और मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत हारून शरीफ साहब मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी हारून, पहले ये लार्जर इकोनॉमी की तो बात करेंगे हम, मगर फौरी तौर पे जो लेटेस्ट है कि मिलिट्री कोर्ट की सजाएं जो है 25 लोगों को दे दी गई हैं, सिविलियंस हैं, और उस पर जो EU का आपने देखा होगा रिएक्शन आया। अभी लेटेस्ट सरबत ने हमें इन्फॉर्म किया है कि UK गवर्नमेंट ने भी अपना काफ़ी सख्त रिएक्शन दिया है। तो कई दफ़ा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अमेरिका से भी वो स्ट्रिक्चर्स पास कर देते हैं, ये टूल के तौर भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये EU का पहले बात कर लें, ये कितना सीरियस है। उन्होंने GSP प्लस का जिक्र किया हुआ है और उन आर्टिकल्स का जिक्र किया हुआ है, प्रोटोकॉल जो कि हमने कॉन्वेनेंट साइन किए हुए हैं, तो उसका खास तौर पे जिक्र। हाउ सीरियस इज दिस? जी एक्चुअली क्वाइट सीरियस। देखिए जो हमारी मईशत है उसको आप आइसोलेशन में तो चला नहीं सकते, हम तो दोनों तरफ से डिपेंडेंट हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, GSP प्लस की वजह से हमें मार्केट एक्सेस मिली हुई है, UK से हमें रेमिटेंस भी आती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि UK और EU के जो मेंबरान हैं वो IMF के शेयर होल्डर भी हैं। ये जो इदारे हैं और ये जो इकोनॉमीज हैं, इनके जो इदारे हैं उनके कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी की जो कंडीशन है उसको बहुत संजीदगी से लेते हैं। और इन्वेस्टर्स उससे क्यों लेते हैं? क्योंकि बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं पेंशन फंड्स के थ्रू, जिनका पैसा डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। मुझे तज्जुब ये होता है, बल्कि आज भी मैं हफीज पाशा के साथ एक स्पीच दे रहा था, कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और ग्लोबल नॉर्म्स की समझ कम से कम होती जा रही है। ये जो हमें आ रहे हैं इन राइटिंग, इसको हमें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रही हैं। IMF के रिव्यूज के अंदर इश्यूज आएंगे। IMF के रिव्यू में पहले ही हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्वेश्चन किया गया है। सो वी नीड टू टेक दीज थिंग्स सीरियसली कि हमारा इमेज क्या जा रहा है और उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है मईशत के ऊपर। इन आइसोलेशन के अंदर अगर आप सिर्फ इंटरनल पावर ब्रोकरिंग में, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, और कोलेशन के डायनामिक्स में पड़े रहेंगे तो हमारे ऊपर किसी भी वक्त एक एक्सटर्नल शॉक लग सकता है। जी आपने हफीज़ पाशा साहब का जिक्र किया, मैं उनका इंटरव्यू में भी देख रहा था, तो उन्होंने तो अब ये पहले भी वो कहते आ रहे हैं कि ये जो 3.5% का ग्रोथ रेट हमने किया हुआ था, उनका जनाब ये बड़ा ही मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे कपास और जो वीट की हमारी वो फसलें आई हैं उसके बाद, और फिर जिस तरह शॉर्टफॉल $348 बिलियन की 2 क्वार्टर के अंदर पहले 5 महीने में आ गई है। तो ये अब उसको मिनी बजट का अल्फाज नहीं कह देते, वो उसको पता नहीं कुछ और नए नामों से ले आते हैं। सो इनको देखते हुए, एक्सपोर्ट्स को देखते हुए जो है ये ग्रोथ रेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? जी जब तक मईशत, देखिए ग्रोथ कहां से आएगी? ग्रोथ आएगी अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करेंगे कि जहां इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी, वहां से वैल्यू क्रिएट होगी, वेल्थ क्रिएट होगी, और फिर ग्रोथ का पहिया चलना शुरू होगा। अभी तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट टू GDP का रेशियो है वो खित्ते में सबसे कम है। हम कोई 12% के आसपास चल रहे हैं हमें, जबकि हमारे कंपेटिटर 25% और 30% पे जा रहे हैं। देखिए हमें डिनायल से निकलेंगे तो आगे चल पाएंगे। इवन इफ आप किसी तरह कंजम्पशन दिखा के, जैसे हम करते रहे हैं पास्ट में, हम 3.5% ग्रोथ दिखा भी देते हैं, लेकिन क्या वो ग्रोथ नौकरियां क्रिएट करेगी? क्या वो ग्रोथ जो 100 मिलियन लोग शरह गुर्बत के नीचे रह रहे हैं उनको लिफ्ट कर पाएगी? क्या वो ग्रोथ 15% एक्सपोर्ट बढ़ा पाएगी?
یہ سوالات ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس طرح کی ویجیلنس دکھانی چاہیے جیسی کہ ہم نے 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے وقت دیکھی ہے. لیکن ہمیں تو ان ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ دکھ نہیں رہی ہے نا, کہ اگر آپ نہ پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے, نہ ٹاک شوز میں ہو رہی ہے, نہ کوئی وائٹ پیپر لکھے جا رہے ہیں. دیٹ وریز می کہ ہمیں یہ حقیقت سے ایک جو پرپیچول ڈینائل ہے اس کو کیسے توڑنا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی ہارون, یہ آج جو بزنس کونسل جو ہے انہوں نے بڑے کہا ہے کہ جناب یہ 2024 جو ہے ہمارا مشکل ترین دور رہا تھا, اور انہوں نے تمام یہ انڈیکیٹرز دیے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے, باقی سارا 24 کا. انہوں نے کہا کہ کم از کم خدا کے لیے ہمیں 2025 جو ہے اس کے خد و خال دے دیں کہ اس کے اندر آپ کیا بہتری کرنے جا رہے ہیں, اس کے کیا آپ کا ویژن کیا ہے. دیکھیے عامر, آپ جو ہیں ایک سینئر موسٹ ایکسپیرینس پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, جو ہمارے فیسز ہیں وہ ذرا ہیں, ان کا کام بیسیکلی جو گلوبلی ہوتا ہے کہ وہ اپنی منسٹری کے ٹارگٹس اناؤنس کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تاکہ آپ کو مارکیٹس کا ایک کانفیڈنس ہے. آپ آنیسٹلی ہمارے دوست ہیں, بٹ آپ آنیسٹلی بتائیے کتنے وزیر ہیں جن کی سٹیٹمنٹ روزانہ آپ کو کوئی ایشوز کے اوپر یا اپنی پالیسی ڈائریکشن کے اوپر دکھائی دیتی ہے. تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے ان اے وے یہ ماڈل ایک آؤٹ سورس ہوا ہے, کچھ ڈونرز کو ہوا ہے, کچھ SIFC کو ہوا ہے, کچھ اور لوگوں کو کہ آپ کچھ کر دیجئے. یہ اس طرح سسٹین کرنا مشکل ہے. دیکھیے نہ صرف ہمیں جو باہر کے ممالک ریمائنڈ کر رہے ہیں یہ رائٹس کے اوپر, بلکہ انہوں نے دا وے IPPs which have been handled اس کا بھی ذکر کیا ہے. دیکھیے نا, سو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک ڈیپینڈنٹ ملک ہیں, آئسولیشن میں نہیں چل سکتے. کچھ ہمارے میکرو انڈیکیٹر مثبت ہیں, بالکل ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. ہمارا ایکسپورٹ کا امپورٹ کور جو ہے وہ 3-3.25 مہینے پر ہے, انٹرسٹ ریٹ گرا ہے, لیکن انٹرسٹ ریٹ گرنے کا فائدہ تو اس کو ہوگا نا ہمیں جس کو قرض ملے گا. اگر 70% قرض حکومت لے جائے گی اور باقی کا وہی 4 ایلیٹ گروپ لے جائیں گے تو انٹرسٹ ریٹ گرنے کا کچھ گروتھ سے تعلق بنتا پھر مشکل دکھائی دیتا ہے. یہ آپ نے جو کہا کہ یہ ایشوز ہیں پاکستان پہ جس پہ ہم کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی, آپ یقین کریں ہمارے لیے یہ تانا دیا جاتا ہے کئی دفعہ کہ جناب جس طرح آج زیادہ تر ٹاک شوز جو ہے وہ سیاسی بیانات کے اوپر کس نے کیا کہا, ہو سیڈ, شی سیڈ, ہی سیڈ, وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ اگر ایشوز نہیں ہیں, بجلی جو ہے گیس جو ہے 500% بڑھ گئی, 800% جو ہے بجلی پچھلے 6 ماہ کے اندر بڑھ گئی. IPPs کا ذکر کیا کہ وہ اس کے بغیر جب تک یہ فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری ایکسپورٹس یا ہماری انڈسٹری ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ فنڈامنٹلز جو ہیں, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو کرنے تھے جو PAE کا کیا گیا, یا وہ ایکسپینس کم کرنے کے حوالے سے ریفارمز جو ہم کہہ دیتے ہیں, وہ کہیں نظر آ رہے ہیں کہ 2025 میں کوئی اچھی خبر دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو. یہ ایکسپینسز کا حکومت تو ایکسٹریکٹیو ہے, وہ اپنا فٹ پرنٹ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے, پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھا رہی ہے. دیکھیے اگر میں اس وقت بیٹھا ہوں وزارت کی کرسی پر یا کسی پر, which is unlikely in near future, so what I would say کہ اگر میرے ملک میں عامر 10 کروڑ لوگ غربت کی سطح کے نیچے ہیں, تو میں کیسے افورڈ کرتا ہوں ایون آپٹکس کہ میں اپنی ایکسپینشن کرتا جاؤں نا. اب چھوڑیے IMF کو, اب چھوڑیے بجٹ ڈیفیسٹ کو, لیکن اس وقت مجھے فٹ پرنٹ, کیونکہ ہماری جو پیٹرنیج کا اولڈ سکول ہے سیاست کا کہ اس کو دے دو, اس کو دے دو, ٹیکس پیئر کا پیسہ پکڑ کے پھر سے بانٹ دو, ہم اس اولڈ سکول کو توڑ نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ عوام کے جو اس وقت ری ایکشنز ہیں, چاہے ووٹ کے تھرو یا تھرو واٹ ایور کمیونیکیشن چینلز, وہ دکھ رہے ہیں کہ وہ اس اولڈ سکول کو اس وقت ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت پاکستان کو ڈینائل سے نکلنا ہے, ہمیں ایڈ نہیں ملنی ہے, ہمیں اب IMF کے پروگرام کے ریویوز مشکل ہونے ہیں. ہمارے اوپر جو ہمارے ویسٹرن پارٹنرز ہیں اور ویزاوی چائنا, اس کا بیلنس کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا. لیکن یہ چیلنجز ہیں, اگر اس کو لینا ہے
تو پھر آپ کو اپ رائٹ ٹاپ لیول لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا اکنامک مینجمنٹ میں جو یہ کام کر سکیں. اگر ہم یہ دیں گے بس دعا نئے سال کی ابتدا دعاؤں کے ساتھ اور تسلیوں کے ساتھ انشاءاللہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان تسلیوں میں امید یہ بھی رکھتے ہیں عامر صاحب کہ عملی طور پہ بھی کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے بے شکریہ. تھینک یو سو مچ عامر صاحب. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.